बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के लेक्चर के साथ मैं हूँ सैयद इफ्तिखार अली गिलानी। जैसा कि आपको मालूम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को हम दो बड़े हिस्सों में तकसीम करते हैं। इसमें पहला हिस्सा है आपकी हयात तैयबा मक्का मुकरमा में, यानी आपकी मक्की ज़िंदगी, और जबकि इसका दूसरा जो बड़ा हिस्सा है वो है आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की मदनी ज़िंदगी, यानी मदीना मुनव्वरा में आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने जो ज़िंदगी गुजारी और उसके अहम वाक़यात वो आज आपकी खिदमत में पेश करूँगा। जब हम मक्की ज़िंदगी की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम जिस चीज़ का ज़िक्र करेंगे वो है दौरे जाहिलियत। दौरे जाहिलियत के बारे में आप बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि दौरे जाहिलियत में कि अगर हम सियासी हालात को ज़िक्र करते हैं तो वहाँ पर सख्त इज़्तिराब व इंतशार और इंतहाई ज़वाल और इन्हतात का शिकार वो ज़माना है, यानी कि हुक्मरान तबका जो है वो तो अय्याशियों में है, उससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे कोई मसला नहीं है, लेकिन जो अवाम है, जो महकूम हैं, वो प्रॉब्लम्स में हैं। हम देखते हैं कि आज भी हमारे माशरे में और दुनिया के बड़े ममालिक में हम देखते हैं कि जो तरक्की पजीर ममालिक ख़ास तौर पर होते हैं, अगर हम पाकिस्तान की मिसाल दें तो इससे अच्छी मिसाल क्या होगी कि हमारा जो अशराफिया तबका है उसे किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है। आटे चीनी दाल का भाव जो है वो सिर्फ अवाम को ही पता है, अमीर आदमी को तो इस चीज़ का इदराक ही नहीं है कि आटा कितने का मिल रहा है, चूँकि उसके पास तो हर चीज़ वाफिर मिक़दार में मौजूद है। तो हमारे जो हुक्मरान हैं वो एलीट क्लास हो गए, हमारे जो ब्यूरोक्रेट हैं वो भी इसी तरह से, उनको भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है, नौकर चाकर सब कुछ उनके पास वसाइल मौजूद हैं। लेकिन असल प्रॉब्लम क्या है कि उन अवाम के टैक्सों से वो अय्याशी कर रहे हैं। हमारे सियासतदान, हमारे ब्यूरोक्रेट और इस तरह के जितने भी तबकात हैं वो अवाम के टैक्सों से, अवाम के पैसों से, जिनके पैसे हैं उनको कोई सहूलियात नहीं मिल रही हैं और ख़ुद वो अय्याशियों में पड़े हुए हैं। तो दौरे जाहिलियत भी तकरीबन ऐसा ही है। वहाँ पर भी जो अशराफिया तबका है वो अय्याशियों में पड़ा हुआ है और हर तरफ जुल्म की बारिश है। ज़ाहिर है जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये उस वक्त भी ऐसे था, आज भी हम देख रहे हैं कि हमारे माशरे में भी यही हाल है। अंदरून अरब का शिराज़ा बिखर चुका था, क्यों कि कबायली झगड़े हैं और ये नस्ल दर नस्ल चले आ रहे हैं। छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयाँ हो रही हैं और उस माशरे में एक चीज़ पाई जा रही है जो हमारे माशरे में कदरे कम है, उस माशरे में शर्फ पाया जा रहा है। वहाँ ठीक है कि वो जुल्म तो करते हैं, लेकिन वो ये भी साथ कहते हैं कि हमें कहें कोई कुछ ना। यहाँ के तो जो सियासतदान हैं उनको आवाम गालियाँ भी देती है तो उनकी सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन वहाँ वो चीज़ ये बर्दाश्त नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि हम ठीक है, हम जो कुछ भी हम कर रहे हैं ना, हमें कहे कोई कुछ ना, अगर कोई कुछ कहेगा तो फिर हम उसको छोड़ेंगे नहीं। यानी ये एक फ़र्क है हमारे आज के और उस माशरे के दरमियान। तो नस्ली फसादात और मज़हबी इख्तलाफात, यानी उस वक्त भी जो इख्तलाफात होते थे, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े होते थे, तो वो आज भी हम इसी तरह से छोटी छोटी बातों पर हम लड़ते हैं। लेकिन उनकी अभी जो जब मैं आपके सामने ज़िक्र करूँगा उनकी बुराइयाँ, तो उसमें फिर आगे तफसील आएगी। जब हम सियासी हालात का ज़िक्र जैसे हम कर रहे हैं तो मक्का मुकरमा को पूरी दुनिया में एक इम्तियाज़ी हैसियत हासिल थी। उसकी वजह खाना काबा है। खाना काबा अल्लाह तबारक व तआला का घर है और पूरी दुनिया उसको रिकग्नाइज़ करती है कि ये अल्लाह का घर है। और पूरी दुनिया से लोग उस वक्त भी, यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने से हज व उम्रा शुरू हुआ, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने से ही लोग मक्का मुकरमा में हज और उम्रा करने के लिए तशरीफ़ लाते थे। और ये जो मुशरिकीन मक्का हैं ये उनका बहुत एहतराम करते थे। इस पर भी आगे चल के तफसील से बात होगी। इस वक्त मैं जिस मौजू पर बात करना चाहता हूँ वो ये है कि
حرم کی وجہ سے، خانہ کعبہ کی وجہ سے جو حرم کے متولی ہیں ان کو پوری دنیا میں عزت اور احترام کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ ان کے ساتھ پوری دنیا کا جو رویہ ہے وہ بہت اچھا ہے، اور اللہ نے قرآن مجید میں بھی اس کا تذکرہ کیا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لإلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت۔ یعنی تمہیں دنیا میں اگر مقام اور مرتبہ ہے، اگر پوری دنیا میں آپ کو عزت دی جا رہی ہے تو وہ اس وجہ سے دی جا رہی ہے کیونکہ آپ حرم کے متولی ہیں۔ تو آپ جب اللہ کے گھر کی وجہ سے آپ کو اللہ عزت دے رہے ہیں تو پھر آپ اللہ کی عبادت کیوں نہیں کر رہے ہو؟ اہل عرب کو اس وجہ سے پیشوائی حاصل تھی، لیکن اس کے باوجود ان کی حکومت بہت کمزور تھی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ کسی بھی جگہ پہ حکومت اس وقت کمزور ہوتی ہے جب آپس میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ قبائلی نظام ہے، ہر قبیلہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، حلیف بھی ہیں اور دشمن بھی ہیں، حریف بھی ہیں۔ تو اب یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں بھی ہو رہی ہیں، تو ظاہر ہے جب آپس میں لڑیں گے تو پھر ہوگا کیا؟ نقصان ہوگا۔ اور نقصان کس کا ہوتا ہے؟ صرف قبیلے کا نقصان نہیں ہوتا ہے، علاقے کا بھی نقصان ہوتا ہے، کمیونٹی کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ جیسے جب میں مدنی دور آپ کو بتاؤں گا تو وہاں میں مدینہ میں کیا ہے کہ یہود اوس اور خزرج کو آپس میں لڑواتے ہیں اور اپنے مفاد حاصل کرتے ہیں۔ ان کا مفاد کیا ہے؟ ان کا مفاد ہے اسلحہ بیچنا، سود پر ان کو پیسے دینا۔ تو آج بھی وہی کچھ ہو رہا ہے کہ امریکہ کہتا ہے کہ سعودی عرب لڑائی کرے ایران کے ساتھ، روس کہتا ہے میں ایران کے ساتھ ہوں، امریکہ کہتا ہے میں سعودی عرب کے ساتھ ہوں، اور وہ دونوں کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ان کی آپس میں جنگ ہو۔ جب ان کی آپس میں جنگ ہوگی تو فائدہ کس کا ہوگا؟ امریکہ اور روس کا ہوگا، کیونکہ سعودی عرب اور ایران کی جیب سے پیسے نکل کر ان دو ممالک کی جیب میں چلے جائیں گے، اور کمزور کون ہوں گے؟ مسلمان۔ تو دونوں ایجنڈے ان کے پورے ہو رہے ہیں۔ تو سیاسی طور پر اور یہ ایک کمزور حکومت تھی۔ خامیاں کیا ہیں اس معاشرے میں؟ سب سے بڑی خامی جو ہے وہ شرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک ظلم عظیم ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور جگہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ جسے چاہیں بخش دیں لیکن مشرک کی بخشش نہیں ہے۔ یہ ایک کیٹیگوریکلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلیئر کٹ بات کر دی ہے۔ اور جنت کی ٹکٹ کس کے پاس ہے؟ جنت کی ٹکٹ اس کے پاس ہے جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے، جس نے کلمہ پڑھا ہے۔ جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ تو ان کا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ سب سے بڑی خامی کیا ہے؟ وہ شرک ہے، اور یہ شرک کر رہے ہیں، اور اس شرک کی وجہ سے ان کی بخشش نہیں ہونی ہے۔ لیکن اگر ہم اس کو دوسرے سینیریو میں دیکھتے ہیں، یہ ہیں تو بدبخت مشرک، لیکن یہ مشرک بھی ایسے ہیں کہ اپنے دین پر، اپنے مذہب پر بڑے پکے ٹھکے ڈٹے ہوئے ہیں، اس پر 1% بھی وہ ہلنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے مذہب کے بارے میں ذرا برابر بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مشرک ہیں تو پکے مشرک ہیں۔ دیکھیں، مشرک، آپ چور کو اگر کہیں کہ آپ چور ہو تو کیا چور مانتا ہے کہ میں چور ہوں؟ قطعاً نہیں مانے گا۔ آپ کسی منشیات فروش سے اگر یہ کہتے ہیں کہ آپ کیا بزنس کرتے ہیں تو منشیات فروش کبھی یہ نہیں کہے گا کہ میں چرس بیچتا ہوں، میں ہیروئن بیچتا ہوں، میں ایک سمگلر ہوں۔ وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا میرا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس ہے، میں ایک بزنس مین ہوں۔
تو اسی طرح جب مشرکین مکہ کو جب یہ کہا جاتا تھا کہ آپ مشرک ہیں تو وہ یہ بات تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی کے عمل پیرا ہیں, ہم دین ابراہیمی کے پیروکار ہیں, ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت ہیں اور جو ان کی تعلیمات ہیں ان کے مطابق ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں تھا. انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو دین تھا اس میں انہوں نے بے شمار تبدیلیاں رونما کر دی تھیں, ان میں بہت سی بدعات بنا لی تھیں. لیکن یہاں پر ایک بات میں کرتا چلوں, انہوں نے دین ابراہیمی کی کچھ چیزوں کو بڑا پکا ٹھکا بھی اپنا عمل کیا ہوا تھا. مثال کے طور پہ یہ حج ہے, حج کرنا, قربانی کرنا, اللہ کے تقرب اختیار کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ دور جاہلیت میں قربانی کو سمجھا جاتا تھا. وہ قربانی کرتے تھے, وہ حج کرتے تھے, وہ عمرہ کرتے تھے, وہ اللہ کے گھر کا طواف کرتے تھے, اور وہ ان چیزوں پر اتنے پکے ٹھکے تھے کہ جو حج اور عمرے کے لیے آتا تھا ان کی بڑی مہمان نوازی کیا کرتے تھے, ان کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتے تھے. اور 4 مہینے انہوں نے بنائے ہوئے تھے حرمت والے کہ ان 4 مہینوں میں نہ چوری ڈکیتی ہوگی, نہ لڑائی جھگڑا ہوگا, نہ قتل و غارت ہوگی, نہ ہی کوئی اور اس قسم کی کوئی ایسی چیز ہوگی. تو آپ دیکھیں کہ یہ چیز تو ہمارے معاشرے میں بھی نہیں ہے. ہم دیکھیں رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ابھی شروع ہونے والا ہوتا ہے کہ ہم ذخیرہ اندوزی شروع کر دیتے ہیں, ہم چیزوں کو مہنگا کر دیتے ہیں. اس سے تو پھر ہمارے جو دیگر مذاہب ہیں ان کے ہاں آپ دیکھیں جیسے ہی ان کی کوئی ایسا تہوار آتا ہے, فار ایگزامپل کرسمس آتی ہے, تو وہ اس کے لیے پہلے سے ہی چیزوں کو سستا کر دیتے ہیں تاکہ لوگ ان خوشیوں میں شریک ہو جائیں, غریب لوگ بھی. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم رمضان اور عید کے موقع پہ چیزوں کو مہنگا کر دیتے ہیں. تو یہ مشرکین مکہ ان 4 دیکھیں نا, آپ دیکھیں یہ 4 مہینے ہیں کون سے, ذیقعد, ذی الحج, محرم اور رجب. یہ 3 مہینے حج کے لیے ہیں. ذیقعد میں لوگ آ رہے ہیں مکہ مکرمہ کی طرف, ظاہر ہے راستے کی مشقتیں ہیں, راستے کی جو مشکلات ہیں, تو راستے میں بھی کوئی ان کو چھیڑے گا نہیں کیونکہ یہ حاجی ہے, یہ حج کرنے کے لیے آ رہا ہے, یہ عمرہ کرنے کے لیے آ رہا ہے, یہ اللہ کے گھر کی طرف آ رہا ہے. وہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے. کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے, بالکل پر امن پر سکون. لوگ اپنے گھر کنڈی نہیں لگا کے سونا, کوئی مسئلہ نہیں, آپ کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گا. آپ کے پاس مال ہے, کوئی مجال ہے, اس کو کوئی چوری کر لے. اس معاملے میں دیکھیں نا, اگر خامیاں ہیں تو خوبیاں بھی ہیں ان کی. یہی خوب دیکھیں نا, پھر یہی قوم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معاشرے میں تشریف لائے تو آپ نے کیا کیا؟ قرآن کیا کہتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ یہ جہنم کے کنارے پر تھے, کہ ان کے درمیان ایک نبی آیا جو انہیں جہنم کے کنارے سے اٹھا کے انہیں جنت کی طرف لے کے گیا. یہ جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے, اللہ کے نبی نے انہیں علم کی روشنی سے سرفراز فرمایا. تو مشرکین مکہ, اب رجب کا مہینہ اسپیشل عمرہ کے لیے ہے. اچھا ایک اور چیز یہاں پر میں بات کرتا چلوں. اب یہ کرتے کیا تھے, یہ انہوں نے بدعات بنا لی تھی. کیا؟ اب ایک قافلہ آ رہا ہے مثال کے طور پہ, اس کے پاس بہت سارا مال ہے, اب انہوں نے اس کو لوٹنا بھی ہے, اور ادھر حرمت والا مہینہ بھی آ گیا, تو اب کیا کریں؟ تو اب یہ کیا کرتے تھے, جمادی الثانی کو 40 دن کا کر دیا. اب جو آ گیا, اس وقت موبائل تو ہوتے نہیں تھے, فون کر کے بتا دیں اور پہنے خیال نہ لانا, ایسا تو نہیں تھا. وہ بیچارے آتے تھے, یہ جناب یلغار ہو, لوٹنا شروع کر دیتے تھے. تو وہ کہتے تھے کہ کیا آپ لوگوں نے حرمت والے مہینے کا خیال رکھنا چھوڑ دیا ہے؟ تو یہ کہتے ہیں نہیں, ہم اس کا بڑا خیال رکھتے ہیں, ہم حرمت والے مہینوں کو مانتے ہیں, لیکن کیا, ہم نے جمادی الثانی کو 40 دن کا کر دیا اور رجب ہمارا 20 دن کا رہ گیا. تو اب اللہ نے اس پر باقاعدہ قرآن میں ذکر کیا کہ آج کے بعد اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکے گا. خطبہ حجۃ الوداع جب آپ نے ارشاد فرمایا, وہ دن اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آج اوریجنل 9 ذی الحج ہے,
یہ انہوں نے جو تبدیلیاں کی ہیں نا دنوں کی آنکھوں اوپر نیچے کی ہیں، آج اللہ نے یہ اوریجنل 9 ذی الحج آ گئی ہے اور آج کے بعد کوئی اس کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ تو یہ مشرکین مکہ شرک تو کرتے تھے لیکن اپنے دین پر ڈٹے ہوئے تھے۔ اور پھر آپ دیکھیں یہی لوگ جب دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو اسلام پر بھی اتنے پکے اور پکے ٹھکے ڈٹ جاتے ہیں کہ پھر، اور وہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نبوت کا اعلان آپ نے فرمایا تو آپ نے کیا فرمایا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ کلمہ پڑھ لو فلاح پا جاؤ گے۔ اسلام کی پہلی دعوت مشرکین مکہ جب بار بار آتے تھے اور پیشکش کرتے تھے کہ ہم آپ کو پیشکش کرتے ہیں، آپ کو بادشاہ بنا دیتے ہیں، آپ کو جناب دولت دے دیتے ہیں، آپ کو یہ کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے اس وقت کیا جواب دیا کہ میں ایک بات کرتا ہوں، اگر آپ میری بات مان لیں تو آپ بادشاہ بن جائیں گے۔ پوچھا کیا؟ کہا یہ کلمہ پڑھ لو، یہ کیسر و کسرا تمہارے قدموں میں ہوں گے۔ تو یہ بات اس وقت کہی جا رہی ہے جب چند افراد آپ کے ساتھ ہیں۔ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان دیکھیں، پھر سچ ثابت ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں اور 20-25 سال میں یہ سارا فتوحات ہو جاتی ہیں۔ تو پھر یہی معاشرہ جو خامیوں میں، جنہیں ہم دور جاہلیت کہتے ہیں، ایسے لوگ اب دیکھیں، قتل و غارت کرنا عام آدمی کا کام نہیں ہے، لڑنا۔ آج ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، خاص طور پہ پنجاب کے لوگ، ہم جس معاشرے کی بات کرتے ہیں، ہم تو ذرا سی بات ہوتی ہے تو ہم کوشش یہی ہوتی ہے کہ معاملہ سیٹل ہو جائے، یہ معاملہ آگے نہ بڑھے۔ ہاں البتہ قبائلی علاقہ جاتے ہیں، وہاں پہ چھوٹی چھوٹی بات پہ پھر بھی فائرنگ ہو جاتی ہے، فائرنگ ہوگی، چھوڑتے نہیں ہیں، اسٹریٹ فائرنگ۔ آپ سندھ کے بھی انٹیریئر جو علاقے ہیں وہاں پہ بھی آپ دیکھتے ہیں، وہاں پہ بھی قبائلی نظام ہے، تو ایک قبیلہ مختلف قبائل کی آپس میں چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی جھگڑے ہیں، تو وہ جھگڑے جو ہیں یہاں پر بھی KPK میں بھی اور سندھ میں بھی اور بلوچستان میں بھی، تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو لڑائی جھگڑے ہیں، قبائلی نظام ہے وہاں پر، تو وہاں فائرنگ ہوتی ہے، سیدھی اسٹریٹ فائرنگ ہوتی ہے۔ تو ہم ان کو کیا کہتے ہیں؟ کیسے لوگ ہیں وہ؟ ہم پٹھان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ بڑی بہادر قوم ہے، اس قوم نے سکھوں کا بھی مقابلہ کیا، اس قوم نے انگریزوں کا بھی مقابلہ کیا، تو پٹھان ہم کہتے ہیں نا بڑی بہادر قوم ہے۔ کیوں؟ کہ وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ، وہ پھر سیدھی فائرنگ پہ بات آتی ہے، وہ ایک چھوٹی چھوٹی بات پہ تھپڑ اور ان چیزوں پہ نہیں آتے ہیں۔ تو مشرکین مکہ جو تھے یہ بھی چھوٹی چھوٹی بات پر کوئی یہ تھپڑ اور اس طرح کی اور زبانی کلامی لڑائی نہیں کرتے تھے، یہ تو باقاعدہ جنگیں ہو رہی ہیں معمولی سی بات پر۔ تو معمولی سی بات پر لڑنا بھی عام آدمی کا کام نہیں ہے۔ تو یہاں سے کیا ثابت ہو رہا ہے، میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ ایک بہادر قوم تھی لیکن آپس میں لڑکے کمزور ہو رہے تھے۔ اب ان کے درمیان جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو پھر یہی قوم بجائے آپس میں لڑنے کے پھر یہ دشمنوں سے لڑی ہے، تو پوری دنیا پھر ان کے قدموں میں ہے۔ اسی طرح لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا، یہ بھی قرآن میں بھی تذکرہ ہے، لا تقتلوا اولادکم من املاق، اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے قتل نہ کرو، نحن نرزقکم وایاہم۔ ہم کہتے ہیں نا روزی کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، تو وہ روزی کا وعدہ کیا ہے؟ وہ کہاں کیا؟ یہ ہے نا کہ ہم تمہیں بھی رزق دیں گے، انہیں بھی رزق دیں گے۔ ہمیں رزق کون دیتا ہے؟ اللہ دے رہا ہے نا، تو تمہیں بھی رزق دے رہے ہیں، انہیں بھی رزق دیں گے۔ اچھا یہاں پر اسپیسیفک لڑکیوں کی بات نہیں ہے۔ لڑکی زندہ درگور کون ہوتی تھی؟ دیکھیں وہاں پر اس کی 2 وجوہات ہیں، ایک تو یہ بھوک کے ڈر سے لوگ قتل کرتے تھے، لیکن ایک اور وجہ ہے کہ لوگ اس پر باتیں کرتے تھے کہ لڑکی کا باپ ہے۔ اس معاشرے میں شرف پایا جا رہا ہے، عزت، وہ کہتے ہیں عزت نفس ان کے اندر بہت زیادہ کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ جو بھی لڑکی پیدا ہو رہی ہے اس کے لیے قبر تیار ہے، ایسے واقعات ضرور ہیں لیکن یہ کم ہیں۔ اچھا شراب، جوا، سود،
یہ جتنی بھی معاشرتی برائیاں ہیں، میں آپ کو بتا دوں آپ کے اطلاع کے لحاظ سے کہ یہ بھی دین ابراہیمی میں ناجائز تھیں. ابھی آگے جب حجر اسود کی تنصیب کا واقعہ جب آئے گا تو اس میں جب قریش مکہ خانہ کعبہ کو تعمیر کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں شراب کی کمائی نہیں ہونی چاہیے، سود کی کمائی نہیں ہونی چاہیے، جوئے کی کمائی نہیں ہونی چاہیے، وہاں لونڈیاں خریدی جا رہی ہیں، بیچی جا رہی ہیں، عورتوں کی کمائی بھی نہیں ہونی چاہیے، پیور حلال کمائی سے ہم خانہ کعبہ کی تعمیر کریں گے. یہ آگے اس کی تفصیلات آئیں گی. تو یہاں سے کیا تو اسلام میں سود حرام ہے، لیکن کیا ہمارے معاشرے میں سود نہیں ہے؟ سود ایک عام سی چیز ہے، بلکہ سرکاری سطح پر ہے. شرح سود اتنی ہو گئی، ہم امت مسلمہ، ہم تمام کے تمام وہ سارے دیکھ رہے ہیں اور ہمارے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگ رہی ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں. سود کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. شرح سود، اسٹیٹ بینک نے شرح سود اتنی کر دی، شرح سود میں کمی ہو گئی، شرح سود میں اضافہ ہو گیا، خبر بھی یہی چل رہی ہے. تو ظاہر ہے اسلام میں سود ہے. اللہ نے قرآن مجید میں بارہا مقامات پہ منع کی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. احل اللہ البیع وحرم الربا. اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے، سود کو حرام قرار دیا ہے. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، جوا، شراب، یہ بت پان سے، یہ سارے یہ اللہ نے منع کیا ان چیزوں سے. فاجتنبوہ کا کہا ہے، بچو ان سے. تو اب ہمارے معاشرے میں شراب نہیں پی جا رہی ہے کیا ہمارے معاشرے میں جوا نہیں کھیلا جا رہا ہے کیا ہمارے معاشرے میں سود نہیں؟ تو ہمارے معاشرے میں بھی تو یہ ہے نا. تو اس معاشرے میں بھی تھا، لیکن اس معاشرے کے لوگ جو یہ کرتے تھے تو وہ بھی گناہگار ہوتے، اپنے آپ کو گناہگار سمجھتے تھے کہ یہ جو ہے نا یہ غلط کام ہے. دین ابراہیمی میں ان چیزوں کو ممنوع قرار دیا گیا تھا. اسی طرح عورت کا کوئی احترام نہیں تھا اس معاشرے میں. کیا مطلب؟ اس کو وہ جو مقام اور مرتبہ ہے وہ اسلام نے دیا ہے عورت کو. لیکن یہاں پر ذرا ایک چھوٹا سا ایک نقطہ ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے. وہاں قبائلی نظام ہے، ہر قبیلے میں خواتین ہیں، تو قبائل ایک دوسرے کی خواتین کی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں. قبیلہ قریش کی خواتین ہیں، ان کی بڑی مقام اور مرتبہ ہے، بڑی عزت ہے. دیگر قبائل ہیں، ان کی خواتین کا بہت مقام اور مرتبہ ہے. ہاں البتہ وہاں پہ یہ جو بات ہے نا کہ بالکل احترام نہیں ہے، تو وہ بالکل لوور لیول پہ آ رہا ہے. یعنی وہاں پہ عورت خریدی جا رہی ہے، بیچی جا رہی ہے. اس زمانے میں لونڈیوں کا کانسیپٹ ہے، تو ظاہر ہے لونڈی کی کوئی عزت نہیں ہے. جیسے آج بھی تو ہمارے معاشرے میں یہ طوائفیں ہیں، یہ ایکٹریس ہیں، اداکارائیں ہیں، تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ کسی طوائف کا جب ڈانس دیکھنا ہوتا ہے تو اس کو کوئی عزت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوتا ہے؟ بالکل نہیں. اس کی کوئی عزت نہیں ہے، کوئی مقام مرتبہ نہیں ہے، گندی نظروں سے دیکھا جا رہا ہوتا ہے. تو اس معاشرے میں بھی یہ ہے، اس ہمارے معاشرے میں بھی ہے. تو یہ سمجھانے کے لیے معذرت یہ مثال دینی پڑی مجھے. تو یہ اس معاشرے میں، ہاں سیرت کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے، دو قبائل کے آپس میں جنگ ہو رہی ہے تو ایک قبیلے کی خاتون اگر میدان جنگ میں آ گئی ہے اور اس نے کہا لڑائی بند کر دو، لڑائی بند ہو جاتی ہے کہ اس قبیلے کی عورت میدان جنگ میں آ گئی ہے. اس کے احترام میں لڑائی بند کر دیتے تھے. تو یہ اس معاشرے میں جو خامیاں پائی جا رہی ہیں. اچھا خوبیاں بھی ہیں اس معاشرے میں. دیکھیں مہمان نواز ہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جو حج اور عمرے کے لیے آ رہے ہیں ان کے لیے باقاعدہ دسترخوان لگائے جا رہے ہیں، انہیں بلا بلا کے. اور یہ آج بھی ہے، اگر اللہ آپ کو لے جائے، آپ حج عمرے پہ جائیں، یا ویسے آپ اگر حجاز مقدس سعودی عرب اگر جاتے ہیں تو وہاں پہ وہ آج بھی آپ کو جناب بٹھا کے آپ کو جناب رمضان المبارک میں تو یہ بہت زیادہ عام دنوں میں وہاں پہ آج بھی پیر اور جمعرات کا روزے کی باقاعدہ افطاری کا انتظام حرم میں ہوتا ہے. وہ باقاعدہ وہاں پہ ایک جگہ پہ بٹھاتے ہیں، ان کو مکمل کھانا کھلاتے ہیں. ریاض الجنہ میں اگر آپ عبادات کر رہے ہیں تو وہاں پر بھی لوگ جو ہیں وہ کھانا لے کے آتے ہیں. مجھے بھی اتفاق ہوا ہے تو وہ آج بھی باقاعدہ لنگر تو بہت عام ہے وہاں پہ.
مہمان نواز ہیں بہت زیادہ، حاجی کا بہت احترام کرتے ہیں، حاجی 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 بلا بلا کے ہیں، عمرے والوں کو بھی حاجی بولتے ہیں، وہ حاجی سخی ہیں بہت، اس معاشرے کے لوگ بہت سخی تھے، کنجوسیاں نہیں ہوتی تھیں اس معاشرے میں، تو وفائے عہد جو وعدہ کرتے تھے اس کو پورا کرتے تھے، ایفائے عہد، یہ نہیں ہے کہ وعدہ خلافی والے نہیں تھے زیادہ تر، اس کی عزت میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کی کیا وجہ ہے، میں پھر وہی بات کروں گا اور بار بار ایک ہی بات کر رہا ہوں، شرف کی بات ہو رہی ہے، عزت نفس کی بات ہو رہی ہے، کہ مجھے کوئی کہے نہ کچھ، جو وعدہ کیا ہے اس کو ڈٹ گئے ہیں، اس پر پورا کیا ہے، پھر اس کو خودداری اور عزت نفس پہ بالکل کمپرومائز نہیں کر رہے ہیں، جو عزم کر لیتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں، عزائم کی تکمیل کے حوالے سے بڑے پکے ٹھکے۔ اسی طرح کچھ ادارے ہیں اس معاشرے میں، ظاہر ہے وہاں پر کوئی آئین اور قانون نہیں ہے، لیکن ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہاں پر کوئی سسٹم نہیں ہے، سسٹم موجود ہے اس معاشرے میں، اور سسٹم کیا ہے؟ مثال کے طور پہ وہاں پہ ایک کچھ انسٹیٹیوٹس بنے ہوئے ہیں اور قبائلی نظام ہے، ہر قبیلے کے ذمے کوئی نہ کوئی رسپانسبلٹی موجود ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے قبیلہ قریش ہے، قبیلہ قریش کے ذمے کیا ہے؟ قبیلہ قریش کے ذمے خانہ کعبہ کی سجادہ نشینی، متولی ہیں خانہ کعبہ کے، خانہ کعبہ میں حرم کی حفاظت، جو مہمان آ رہے ہیں ان کو کھانا کھلانا، حج کے حوالے سے، عمرے کے حوالے سے انتظامات کرنا قبیلہ قریش کی رسپانسبلٹی ہے۔ جنگیں ہو رہی ہیں، اگر مکہ والوں نے جنگ لڑنی ہے تو ایک قبیلے کی ذمہ داری ہے کہ جناب یہ پرچم بردار ہیں، جھنڈا اٹھانا ہے انہوں نے، خانہ کعبہ کی چابی ایک قبیلہ ہے، اس کے ذمہ خانہ کعبہ کی چابی کو سنبھالنا اس کے ذمہ ہے۔ اچھا جی، اگر سردار اگر فوت ہو گیا ہے، اب ہمارے ہاں کیا ہے، ہمارے ہاں اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو پھر سجادہ نشین بڑا بیٹا بنتا ہے، سردار کا بیٹا سردار، کون سا بیٹا سردار بنے گا؟ جو سب سے بڑا بیٹا ہوگا وہ سردار بنے گا۔ مشرکین مکہ ایسے نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے نہیں یہ اس طرح سے نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کہتے ہیں قبیلے کی رسپانسبلٹی کو سنبھالنا ہے، جس کے اندر اہلیت ہوگی۔ دیکھیں نا، سیرت کے جو یہاں پر میں ایک چھوٹی سی اہم بات آپ کی خدمت میں پیش کروں، سیرت کا جو میٹیریل ہے، سیرت کا جو مواد ہم تک پہنچا ہے، اس کو ڈاکٹر محمود احمد قاضی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 بڑے حصوں میں تقسیم کی ہے۔ ایک وہ ہے جو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے، آپ کی نبوت سے پہلے کے جو واقعات ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس وقت تو صحابہ کرام کو نہیں معلوم تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور ان کی معلومات کو کس طرح سے ہم نے کلیکٹ کرنا ہے، تو یہ انتظامات اللہ تعالیٰ نے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے کیے ہوئے تھے۔ ہمارے ہاں نادرہ رجسٹریشن آج بنا ہے، وہاں اس وقت بزرگوں کے حالات زندگی کو لکھا ہوا ہوتا تھا ان کے پاس۔ ایک قبیلے کی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ سردار اگر فوت ہو جاتا ہے تو اس سردار کے 10 بیٹے ہیں، ان 10 بیٹوں میں سے کس کے اندر یہ کیپیبلٹی ہے جو سرداری کا بوجھ اٹھا سکتا ہے، تو اسے سردار بنایا جائے گا، اسے یہ اس منصب پر فائز کیا جائے گا۔ تو وہ ان کے پاس ڈیٹا موجود ہوتا تھا۔ تو یہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ولادت باسعادت اور نبوت کے اعلان سے پہلے کی، دیکھیں چیزیں آج بھی، دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کے بارے میں ہمارے پاس کتنی معلومات ہیں، ان کے حواریوں کے صرف چند نام ہیں، چند، وہ بھی میرے خیال ہے 8-10 سے زیادہ نہیں ہیں، ان کے پاس تو کوئی ڈیٹا ہی نہیں ہے۔ ہمارے پاس تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے مکہ کے جتنے بھی قبائل تھے، ان قبائل کا مکمل ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے۔ تو ان کے ماضی کے حالات، ان کی خدمات اور صلاحیتوں کی بنیاد پر سرداری کا فیصلہ کیا جاتا تھا۔ اسی طرح
اچھا یہ رسپانسبلٹی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کی تھی. اسی طرح ایام العرب جو عرب میں قدیم قبائل ہیں ان کے کارنامے، ان کی فتوحات کے تذکرے. اچھا وہاں پہ جیسے آج کوئی آدمی کوئی اچھا کام کرتا ہے نا تو پھر وہ کہتا ہے جی تصویر بنا کے اس کو اخبار میں نیکی کر اخبار میں ڈال. اسی طرح سے اب ویڈیوز کا زمانہ آ گیا ہے کہ جناب وہ ٹی وی چینل پہ یہ چلنی چاہیے، کسی غریب کو بھی امداد دے رہے ہیں تو وہ جناب آنی چاہیے، کوئی کارنامہ سر انجام دے دیا ہے تو وہ جناب اس کی بھی بلے بلے ہونی چاہیے. تو ہمارے ہاں جو صحافت ہے، اس معاشرے کی جو صحافت تھی وہ کس طرح سے تھی؟ وہاں پہ جو صحافی ہوتے تھے وہ شعراء کرام ہوتے تھے، وہاں پہ شاعری ادب بڑے عروج پہ تھا. تو جنگ میں جو قبیلہ ونر ہوتا تھا وہ شعراء سے اشعار لکھواتا تھا، اور وہ اشعار وہ بچے بچے کے اس قبیلے کے بچے بچے کی زبان پر ہوتے تھے، ان کو حفظ ہوتے تھے. حافظہ اس زمانے میں بڑا تیز تھا. یہ بھی دیکھیں، یہ بھی اس معاشرے کی خوبی ہے کہ اس معاشرے میں لوگوں کو، ہمیں تو کچھ یاد ہی نہیں رہتا، ہم تو پھر دیکھ دیکھ کے چیزیں کرتے ہیں. ہم تو بار بار ہیں اپنے طلباء کو بار بار کہتے ہیں بھائی بادام کھایا کرو، ہیں بھول جاتے ہیں. کیا پڑھایا تھا آپ کو پچھلے لیکچر میں، کیا پڑھایا تھا وہ یاد نہیں ہے. ہفتے کے بعد تو بالکل ان کو کچھ کسی چیز کا ہوش ہی نہیں ہوتا ہے. آج کل ماشاءاللہ جیسے یہ سوشل میڈیا اور یہ موبائل اور یہ انٹرنیٹ کا جب سے یہ آیا ہے تو بچوں کو تو جناب کوئی کیرم بورڈ کھیل رہا ہے، کوئی جناب وہ کون سی بول گیم ہے، کبھی لوڈو کھیل رہے ہیں، کبھی جناب وہ بیٹھ کے ڈرامے دیکھ رہے ہیں اور فلمیں دیکھ رہے ہیں. تو ان کو پڑھائی میں تو وہ تو ہفتے بعد ان سے پوچھتے ہیں میرا بیٹا کیا پڑھا تھا، تو وہ اب ہمیں ہی یاد ہے. استاد کی ذمہ داری ہے کہ یہ بھی یاد رکھے کہ پچھلے ہفتے آپ کو کیا پڑھایا تھا اور اس ہفتے آپ کو کیا پڑھانا ہے. تو اب یہ ساری ذمہ داری استاد نے سنبھال لی ہے. تو شاگردوں کی تو وہ پھر ہم شاگردوں کو کہتے ہیں او بھائی ذرا بادام اخروٹ کھایا کرو تاکہ ذرا آپ کا حافظہ ٹھیک رہے. تو اس معاشرے کے لوگوں کا حافظہ بڑا تیز تھا، تو وہ اپنے قبیلے کی عزت اور کامیابی کی جو داستانیں ہیں وہ اس کو بڑا یاد رکھتے تھے، اور بچے بچے کی زبان پر وہ جناب کہ فلاں اس میں ہمارا وہ مارکا ہوا اور اس میں ہمارا فلاں بندے نے یہ کر دیا اور فلاں بندے نے، تو اس کو شعر و شاعری کے انداز میں تو وہ ہر قبیلے کے پاس جو فرد کے پاس یہ چیزیں موجود ہوتی تھیں. اچھا ایک اور چیز ہے، تیسرا ایک محکمہ ہے اور پھر اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، وہ ہے علم الانساب. آج دیکھیں، آج بھی ہم اپنے معاشرے میں پھر چونکہ میں ساتھ ساتھ کمپیریزن اپنے معاشرے کے ساتھ بھی کر رہا ہوں. آج ہم کسی سے پوچھتے ہیں بھئی آپ کے ابو کا نام بتا دے گا، دادا کا نام بتا دے گا، پردادا کا نام بتا دے گا، پردادا کے پردادا کا نام یہ تو یاد نہیں ہے. نانا کا نام بتا دے گا، نانی کا نام بتا دے گا، پرنانی کا نام، پرنانی کی پرنانی کا نام. اس معاشرے میں 40 پشتوں تک ان کو زبانی یاد ہوتے تھے، فلاں بن فلاں بن فلاں بن فلاں بن فلاں بن فلاں بن فلاں، ایسے ان کو زبانی یاد ہوتے تھے. وہاں پر بھی نادر رجسٹریشن ہوتا تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم الانساب کے ماہر ہوتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے شجرہ نسب جو ہے وہ بتاتے تھے، پورا حضرت عدنان تک لے کے جاتے تھے. تو اس معاشرے میں اچھا یہ تو ہر بندے کی بات کر رہا ہوں، ان کو اپنے جانوروں کے نام رکھے ہوتے تھے. اونٹنی کا نام رکھا ہوا ہے، بکریوں کے نام ہیں. اور یہ دیکھیں 1450 سال بعد آج بھی ہمارے پاس مشرکین مکہ، قریش مکہ، ان کے جانوروں کے نام آج بھی کتابوں میں موجود ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تو اتنے اتھینٹک چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ آپ کے جتنے جانور ہیں آپ کے پاس، کتنے آپ کی بکریوں کے نام، آپ کی اونٹنیوں کے نام، آپ کی تلواروں کے نام. اور اچھا یہ ایک قریش عرب کی ایک ان کے اندر ایک یہ صفت پائی جاتی تھی کہ انہیں جو چیز تو ان کو پسند ہوتی تھی نا تو وہ اس کے بہت سارے نام رکھتے تھے. اللہ نے بھی اسی بنا پر
اللہ نے اپنے بھی 100 نام رکھے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی 99 نام ہیں، اسی طرح قرآن مجید کے 55 نام رکھے ہیں، شیر کے کتنے نام ہیں، کتنے معنوں میں شیر کو استعمال کیا جائے، تلوار کے کتنے نام رکھے ہیں، ہزاروں، ایک چیز کے 1000 نام رکھے ہوئے انہوں نے. تو یہ اس معاشرے کا یہ وصف تھا. تو اللہ نے بھی اسی طرح سے اس معاشرے کے مطابق چیزوں کو بتایا. تو آج آپ دیکھتے ہیں کہ خصوصی اہتمام کے ساتھ وہ ان چیزوں کو جمع کرتے تھے. اچھا آج ہمارے ہاں بھی دیکھیں جو عربی النسل ہیں، جو کہتے ہیں جی سب سے بڑی بات، کوئی کہتا ہے جی میں سید ہوں، اچھا جی آپ کے پاس شجرہ نسب ہے، آپ سید ہیں. کیوں کہ آپ عربی النسل ہیں تو آپ کے اندر یہ چیز ہوگی کہ آپ کے پاس شجرہ نسب ہوگا، آپ کے بزرگوں کے نام آپ کو آتے ہوں گے. تو اب کچھ افراد ایسے بھی میں نے اس معاشرے میں دیکھے ہیں جن کو اپنے آبا و اجداد کے نام زبانی یاد ہیں. ایسے میں نے ایک لڑکے کو دیکھا، 8 سال 10 سال کا لڑکا تھا، اس کو حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تک اپنے بزرگوں کے نام یاد تھے. تو میں نے سنا، میں نے کہا واہ بھائی واہ. تو یہ شوق ہے، یہ ذوق ہے، یہ جو عرب سے ہیں وہ ابھی بھی. لیکن اب تو سادات کے علاوہ بھی میں نے دیکھا، پچھلے دنوں ایک لنگڑیال فیملی سے تھے، ان کے پاس ایک پورا ڈیٹا تھا اور وہ اپنے بزرگوں کے جناب. تو اسی طرح اور بھی بھٹا فیملی کے اور ملک فیملی کے اور راجپوت فیملی کے، اور یہ بہت سی اس طرح کی فیملیاں ہیں جو اب یہ والے وہ شجر نسب جو ہیں وہ ان کے پاس. اب تو ناظرہ رجسٹریشن میں بھی وہ اب اس کو اوپر تک لے کے جا رہے ہیں اور اس کو وہ بھی معلومات جمع کر رہے ہیں. لیکن اب دیکھیں کہ اس وقت جب ٹیکنالوجی نہیں تھی، جب اس قسم کی چیزیں نہیں تھیں، تو ان کو یہ ساری چیزیں ایون کہ یہ تو ابھی ایک اور نقطہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ اونٹنی کتنا دودھ دے رہی ہے. دیہات میں آج بھی ہے، دیہات میں آپ جائیں تو وہاں پہ اچھا یہ بھینس ہے نا، تو میری ایک بھینس ہوتی تھی، تو وہ مجھے اس بندے نے کئی سالوں کے بعد جب میں اس کے پاس گیا تو اس نے کہا اس کو پہچانتے ہیں بھینس کے؟ میں نے کہا ہاں ماشاءاللہ اچھی ہے. انہوں نے کہا پہچان نہیں رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں وہ آپ نے جو مجھے بھینس دی تھی نا تو یہ اس کی نواسی ہے. اچھا میں نے کہا اچھا. تو ان لوگوں وہ اتنا دودھ دیتی تھی، یہ اتنا، یعنی آج دیہات میں اس طرح سی چیزیں ہیں. لیکن وہاں کی چیزیں دیکھیں آج ہمارے پاس محفوظ ہیں، ان کے نام، وہ کتنا دودھ دیتے تھے، وہ کس طرح سے ان کا، وہ ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں. تو ہر قبیلہ میں ایک بندے کی رسپانسبلٹی ہوتی تھی جو اپنے علم الانصاب کا ماہر ہو، کہ اس کو اپنے قبیلے کے آباء و اجداد کے نام اس کو زبانی بھی یاد ہوں، اس کے پاس لکھے ہوئے بھی ہوں، اور یہ آج تک ہمارے پاس محفوظ ہے. اسی طرح دین ابراہیمی میں قریش کی جو بدعات ہیں وہ کیا ہیں؟ یعنی قریش جو تھے، میں نے آپ کو ویسے بتایا کہ وہ دعوے دار تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے پیروکار ہیں. تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہم کوئی سپیریئر ہیں، ہمیں استثناء حاصل ہے، کوئی شخص ہمارے مرتبے کا نہیں ہے، ہم کوئی عام لوگ نہیں ہیں، ہم کاشمی قریشی ہیں، باقی لوگ عام ہیں. تو اس کے لیے وہ کیا کرتے تھے، جب حج کا موقع آتا تھا تو اس میں وہ اپنی انفرادیت کو سامنے لانے کے لیے مختلف طریقے اختیار کرتے تھے. خیمے لگتے ہیں، سب کے عام خیمے لگے ہوئے ہیں، لیکن جو ہاشمی قریشی کا خیمہ ہوگا وہ ذرا چمڑے کا ہوگا، وہ ذرا ڈیفرنٹ ہوگا. دور سے دیکھنے والے کو پتہ چلے گا کہ اس خیمے میں کوئی عام آدمی نہیں ہے بلکہ کوئی ہاشمی قریشی ہے. اسی طرح حالت احرام میں وہ کیا کرتے تھے کہ ظاہر ہے جب احرام کی حالت میں ہے، یہ تو آپ کو معلوم ہے، حج کے موقع پہ پھر آپ اپنے گھر میں نہیں جا سکتے. ظاہر ہے حج جب تک مکمل نہیں ہو جاتا، جب آپ احرام اتار نہیں لیتے ہیں، تو جب احرام باندھتے ہیں تو بہت ساری چیزیں، اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، آپ کے علم میں ہے کہ بہت سی چیزیں ہیں جو ان پر پھر نافذ ہو جاتی ہیں، لاگو ہو جاتی ہیں. بہت سے کام انہوں نے نہیں کرنے ہیں کیونکہ وہ احرام کی حالت میں ہے. تو اب وہ کیا کرتے تھے، وہ ہیلے کرتے تھے. کیا ہیلا کرنا ہے کہ جناب گھر کی بیک سائڈ سے
وہ ایک سوراخ کر لیتے تھے اور اس سوراخ کے ذریعے سے اپنے گھر میں داخل ہو جاتے تھے، اور وہ کہتے تھے ہم سیدھے راستے سے تو نہیں گئے نا، ہم دروازے سے تو نہیں گئے، ہم تو بیک سائڈ سے گئے ہیں۔ تو اس طرح کی اور بھی بہت سی چیزیں، کہ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ کہتے تھے کہ عام لوگ جو باہر سے آئے نا وہ یہ والا عمل کریں، ہم چونکہ ہاشمی قریشی ہیں، ہم تو یہاں کے ہیں، اس لیے ہمارے لیے ہمیں یہ استثناء حاصل ہے۔ تو یہ چیزیں بھی وہ بدعات، توہمات اس معاشرے میں پائی جاتی تھیں۔ وہم آج بھی ہمارے معاشرے میں بھی پائی جاتی ہے، یہ کالی بلی راستہ کاٹ گئی، یہ دائیں ہاتھ پہ خارش ہو رہی ہے، یہ کوا منڈیر پہ بیٹھا ہے، اور یہ جناب یہ دائیں آنکھ پھرک رہی ہے، اور یہ جناب بائیں آنکھ پھرک رہی ہے، اور یہ جناب یہ ہو رہا ہے۔ تو یہ توہمات ہیں، شام کے ٹائم کسی کو نمک نہیں دینا ہے، اور یہ جناب فلان کام جو ہے وہ نہیں کرنا ہے، اور یہ اس طرح کی بات نہیں کرنی ہے، اور اس طرح نہیں کرنا ہے۔ تو یہ جیسے انڈیا میں آپ دیکھتے ہیں پایا جاتا ہے، ہندوازم میں اس طرح کے توہمات پائے جاتے ہیں۔ تو اس معاشرے میں بھی بہت سارے توہمات پائے جاتے تھے کہ یہ وہ بھی ان چیزوں کو بہت زیادہ فوکس کرتے تھے، ان چیزوں کو وہم بہت کرتے تھے۔ تو ابھی تفصیل نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل میں آپ میں جاؤں۔ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حیات طیبہ ہے، آپ کی جو قبل از نبوت کی آپ کی زندگی ہے، اس میں ایک دو واقعات آپ کی خدمت میں پیش کر کے بس اجازت چاہتا ہوں۔ آپ کی ولادت باسعادت سے کچھ عرصہ پہلے ایک بڑا مشہور واقعہ ہوا، زمزم کا واقعہ۔ یعنی کچھ قبائل، میں اس کی تفصیل بھی ابھی وقت نہیں ہے، کہ کچھ قبائل آئے تھے، انہوں نے قبیلہ قریش کو یہاں سے مکہ بدر کر دیا اور قبضہ کر لیا، اور پھر یہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے پھر دوبارہ حملہ کیا اور اپنے علاقے کو ریسٹور کیا۔ لیکن یہاں پر جو زمزم کا جو کنواں تھا، ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے واٹر از لائف، پانی نہ ہو تو زندگی نہیں ہے، تو وہ زمزم کے کنویں کو کیا کر کے گئے، وہ اس کو دفنا دیا انہوں نے۔ اس میں سونے کے ہرن بھی تھے، اس کو بھی اس میں رکھ دیا، اور اسی طرح سے اور بھی تلواریں اور زیریں اور بہت ساری چیزیں رکھ کے اس کو برابر کر دیا۔ اب یہ واپس ہے تو یہ کنواں ڈھونڈ رہے ہیں، مل نہیں رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب، انہیں خواب میں دکھا گیا۔ اس کی بہت ساری تفصیلات ہیں، یہ خواب بار بار آیا، پھر ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، بالآخر آپ نے وہ کھدائی کرنا شروع کی۔ میں نے کہا شرف ہوتا ہے، یہ شرف اور عزت نفس کے حوالے سے بڑے کین ہوتے تھے۔ تو اب ان کو جب یہ پتہ چلا کہ عبد المطلب جو ہیں یہ زمزم نکال رہے ہیں، اور یہ تو بڑی اہم چیز ہے، تو یہ ہم بھی اس کام میں ہمیں بھی شریک ہونا چاہیے۔ تو حضرت عبد المطلب کو چاہیے کہ وہ ہمیں بھی اس میں شریک کریں، لیکن حضرت عبد المطلب کہتے ہیں نہیں، چونکہ یہ مجھے خواب میں دکھایا گیا ہے، یہ شرف میرے حصے میں ہے، میں کسی اور کو یہ کام نہیں کرنے دوں گا۔ اس سے پہلے کہ کوئی لڑائی ہوتی تو پھر وہ کہتے ہیں اچھا جی فیصلہ کراتے ہیں، کسی کاہنہ ہے ایک، وہاں سے جا کے فیصلہ کراتے ہیں۔ لیکن وہ راستے میں گئے تو ان کو راستے میں کچھ ایسی چیزیں، جیسے میں نے ابھی بتایا توہمات، تو راستے میں ان کو کچھ ایسی بلائیں نظر آئیں، ایسی چیزیں ان کے راستے میں کہ اتنی رکاوٹیں ہوئیں، انہوں نے کہا نہ ادھر نہیں جاتے، بس یہ واقعی عبد المطلب کے حصے کا کام ہے۔ تو حضرت عبد المطلب نے اس کنویں کو کھودا، اس میں سے وہ ہرن بھی نکالے اور وہ زیریں بھی نکالیں، اور اس طرح سے اس کو پراپر جگہ پہ اس کو پھر خانہ کعبہ میں اس کو لگایا گیا۔ تو ایک اور واقعہ جو بڑا مشہور واقعہ ہے، جو تقریباً آپ کے علم میں ہے، وہ ہے واقعہ فیل۔ ابرہہ نامی آدمی آیا اور اس نے خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی، مکہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی، اور غصے میں آیا۔ اس نے اپنے علاقے میں ایک خانہ کعبہ نعوذ باللہ کی ٹائپ بنا لیا، اور کہا کہ لوگ اتنے دور حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو اب ادھر ہی کر لیا کریں۔ تو ایک عربی بدو تھا، دیہاتی تھا، اس نے کہا کہ اس کو زبردستی کہا کہ آپ اس کا طواف کرو۔ اس نے کہا کس لیے یہ کروں؟ اس نے کہا جی یہ اب ادھر نہیں، اب ادھر بھی ہوگا۔ اس نے کہا وہ تو اللہ کا گھر تو وہ ہے، میں یہاں پہ نہیں کرتا ہوں۔ انہوں نے جناب پھر زبردستی کی کہ تم ہمارے علاقے میں، اور پھر وہ جان کی دھمکی دی۔ تو اس بیچارے نے کہا چلو ٹھیک ہے، مجبوری ہے، اب جان کی تو امان پانی ہے اس نے۔ تو اب اس نے جب طواف کیا تو اس کے ذہن میں ایک شرارت سوچی۔ اس نے کہا طواف تو میں نے کر لیا، تو اب ذرا اگر آپ یہ دروازہ بھی کھولیں میں اندر بھی زیارت کر لوں۔ وہ خوش ہو گیا، لے بھائی بندہ پکا ہو گیا۔ تو وہ اندر گیا، اندر جا کے اس نے جناب گندگی پھیلا دی، اور جناب واپس نکلا اور کہتا کہ جناب تیز دوڑا بھاگا
پتہ تو تھا کہ جناب حرکت کر کے جا رہا ہوں، غلط حرکت کر کے جا رہا ہوں، چھوڑنا نہیں انہوں نے مجھے۔ تو وہ جب اندر گئے تو اندر ان کو جب اسمیل آئی اور انہوں نے کہا لا یہ تو جناب یہ بڑا کام خراب کر گیا ہے، تو ابرہا کو اس وقت بڑا غصہ آیا، وہ شدید غصے میں، اس نے ہاتھیوں کا لشکر بنایا اور بڑی بڑی فوج تیار کر کے آیا اور حرم کی حدود میں داخل نہیں ہو سکے۔ اس کی بڑی تفصیلات ہیں، آپ کے علم میں ہیں۔ تو اب اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت کی کیسے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ ہاتھی والا جو اس پر قرآن مجید کی پوری ایک سورت ہے، تو ابابیل کے ذریعے سے کنکریاں انہوں نے ماری اور اس کا سارا لشکر تباہ ہو گیا، ابرہا بھی مر گیا اور اس کا سارا لشکر جو ہے وہ ہاتھی اور سارے جناب پورا لشکر کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو پھر اس کے بعد آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا انشاءاللہ لیکچر آپ کو اگلے لیکچر میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس وقت تک کے لیے افتخار علی گیلانی کا بھی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔